चुनांचे ये डॉक्टर इकबाल का दीवान अभी आपके सामने आ रहा है, इसमें उसने एक शेर लिखा है, जरा एक शेर सुन लीजिए। कहता है दिल बेताब जा पहुंचा दियारे पीर संजर में। कहता है कि जब मेरा दिल बेताब हो गया तो मैं कहां पहुंचा? दयारे पीरे संजर, यानी ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर चला गया। मैसर है जहां दरमाने दर्द नाशकबाई, नाशकबाई कहते दुख परेशानी, जहां दुख परेशानी का हल दिया जाता है उस दर पर मैं जहां हाजिर हो गया हूं, जहां मैसर आती है, जहां अता किया जाता है। और उसके बाद मैं ख्वाजा निजामुद्दीन की शान में एक नज़म कही है डॉक्टर इकबाल ने, और ये नज़म मेरे नज़दीक तो इश्क मोहब्बत में डूबी हुई है, मगर इन बदअख्त अकीदों के नज़दीक इनके अकीदे की धज्जियाँ उड़ जाती है इस नज़म के अंदर। तो अगर मैं अर्ज करूँगा कि मौलाना अहमद रज़ा पर कुफ्र का फतवा बाद में लगाइए, हमारे उलमा को बाद में काफिर कहिए, कि अगर हम बुजुर्गों से अकीदत रखें तो हमें काफिर कहा जाता है, पहले डॉक्टर इकबाल पे आप जरा कुफ्र का फतवा लगाइए। ख्वाजा निजामुद्दीन जो सरकार गरीब नवाज के सिलसिले के एक बुजुर्ग है, उनके बारे में डॉक्टर इकबाल ने अपने उसी दीवान के सफ़ा नंबर 160 पर इल्तिजाए मुसाफिर ब दरगाह हजरत महबूब इलाही दहली, इसमें उसने क्या मनकबत के अशार लिखे, मैं 4 अशार पढ़ रहा हूं, जरा सुनिए। डॉक्टर इकबाल कहता है कि फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। कौन? महबूब इलाही। महबूब इलाही का जब ये आलम है तो उनके दादा पीरों का आलम क्या होगा? फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा, बड़ी जनाब तेरी फैज आम है तेरा, सितारे इश्क के तेरी कशिश से है कायम, सितारे इश्क के तेरी कशिश से है कायम, निजाम मेहर की सूरत निजाम है तेरा, तेरी लहद की जियारत है जिंदगी दिल की। लहद कहते हैं कब्र को, इनके नजदीक कब्र पे जाना एक गुनाह है। डॉक्टर इकबाल कहता है तेरी लहद की जियारत है जिंदगी दिल की, मसीह व खिद्र से ऊंचा मकाम है तेरा। तो मसीह हजरत ईसा और खिद्र ये भी नबी थे और बास वली कहते हैं, तो कहते हैं कि निजामुद्दीन का मकाम इनसे भी ऊंचा है। क्यों? वो रसूलुल्लाह की पहली की उम्मत के वली थे और ये रसूलुल्लाह की उम्मत के वली हैं। चनांचे ये सारी चीजें इस बात को जाहिर कर रही है कि बड़े बड़े औलिया बुजुर्ग और दानिश्वरों ने बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में गुलाहे अकीदत पेश किए, मगर कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं है। कल मैंने एक चीज़ बताया था कि सरकार गरीब नवाज जब अपने पीर मुर्शिद के पास गए, और ये हमारी मुस्तरद किताबों में लिखा है जैसे अनीसुल अरवाह और भी दीगर किताबों में, तो वहाबियों के नज़दीक ये सब चीज़ें जो है क्या है वो बता देता हूँ। अनीसुल अरवाह में ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद बयान फरमाया कि मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे नमाज पढ़वाई, फिर सूरह इखलास की तिलावत करवाई, फिर उंगलियां सामने की तो मैंने 18,000 आलम को देख लिया। हमारे यहाँ ये अकीदा है कि औलिया इकराम से हर आलम जाहिर कर दिया जाता है, औलिया हर आलम को देखते हैं, लेकिन इनके नज़दीक ये अकीदा रखना माज़अल्लाह ऐन शिरक है। आइए ज़रा देखिए इनका क्या अकीदा है इसके बारे में। मज़ारों के फैज़ानात होते हैं, बुजुर्गों की कब्रों के फैज़ानात होते हैं, इल्म लदुन्नी हासिल होती है और गैबियात के पर्दे उठ जाते हैं, हिजाबात तजल्लियात सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इंसान आसमानों पर अर्श के नीचे अपने आप को महसूस करता है। अगर इन तमाम सब चीजों का कोई दावा करता है और वो ये कहता है कि मेरे सामने हकीकतें मुनकशिफ हो गई, जन्नत और जहन्नम के दौरे हो गए और नजारे हो गए और हमने सब कुछ देखना शुरू किया, या मुझे आसमान के करीब ले जाया गया और मुझे यह इल्म हासिल हुआ, तो वो आदमी कज्जाब है, झूठा है और दायरे इस्लाम से खारिज है। दायरे इस्लाम से क्या है? खारिज है। ये बुनियाद वो जाहिर है ये बातें वही करेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ेगा। यानी इनके नजदीक अर्श को देखना, आसमान को देखना, जो अकीदा ये रखे वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये जुमला कहकर तो उसने सब बता दिया कि जितने बुजुर्गों ने सब वाकयात लिखे करे वो सब के सब इस्लाम से खारिज है। यही एक पक्का मुसलमान बचा हुआ है पूरी दुनिया का। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अब मैं बुजुर्गों के कॉल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इनको बुजुर्गों के कॉल हजम नहीं होंगे, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए सुना देता हूँ। हमारे यहाँ ये चीजें हैं और हमारे यहाँ मुस्तनद आलिमों ने लिखी है। मेरे हाथ में इस वक्त असरारुल औलिया किताब है जो बाबा फरीद गंज शकर की लिखी हुई है। बाबा फरीद गंज शकर इस किताब के सफा नंबर 66 पर क्या लिखते हैं असरारुल औलिया में? कहते 70,000 मकामात है जो वली को तय करने पड़ते हैं। 70,000 मकामात है जो वली को तय करने पड़ते हैं। इनमें से पहले ही मकाम पर यह कैफियत तारी होती है कि हर रोज 5 वक्त की नमाज अर्श के गिरदा गिर खड़े होकर साकिनाने अर्श के हमरा अदा करता है, और जब वहां से आता है
تو ولی ہر وقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے تو تمام جہان کو اپنی 2 انگلیوں کے مابین دیکھتا ہے۔ اے درویش، یہ ولایت کی ابتدائی حالت ہے۔ یہ بات فرید نے لیا، لیکن ان کے نزدیک یہ چیزیں کا کفر ہے۔ چنانچہ میں اس کے جواب میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ کچھ نہیں۔ بخاری شریف اس کی جلد اول ہے، بخاری شریف کی جلد اول ہے، بخاری یہاں رکھی ہے، جس کو حدیث پہ شبہ ہو مجھ سے بعد میں آ کر مل لے۔ ان کا تو عرش پہ دیکھنے کا بھی اختلاف ہے، لیکن میں نبی کا اختیار بتاؤں گا آپ کو کیا ہے۔ اور جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ نے شرح فتح الغیب میں اس کو بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث جلد اول کی یہ ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک سرکار نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے فرم کیا، پھر اس کے بعد ہاتھ کو پیچھے لے لیا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور پیچھے لے لیتے ہیں، پھر نماز ختم فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ نے 3 بار ہاتھ آگے کیا پیچھے کیا، تو سرکار مسکرائے فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حجابات ہٹا دیے، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کہاں ہے؟ میں نے اس میں جنت کے اندر انگوروں کے خوشے دیکھے، باغ دیکھے، اور میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ان جنت کے انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑوں اور تمہیں دے دوں۔ قسم وحدہ لا شریک کی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا، اگر میں انگور کا ایک گچھا توڑتا اور تمہیں دیتا، تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ ارے عرش دیکھنا چھوٹی بات ہے، نبی کا اختیار تو ہے کہ زمین پر ہے، اور جب ہاتھ بڑھاتے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ پڑھ کر ان کو بخار آ جائیں گا۔ ان کو بخاری میں صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، وہ ہے رفدین، باقی کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ چلیے ان کا عقیدہ ان کو مبارک۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اولیاء کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، ابدال، غوث، قطب، اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان بدعقیدہ وہابیہ سعودی مولویوں کا، یہ حکومت کی طرف کے مولوی ہے، یہ حکومت کی طرف سے نور چینل کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ کس مولوی کو بتا رہے، اس کو اتنا بھاؤ کیوں دے رہے؟ بھاؤ اس لیے دے جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا چینل نور چینل ہے، نور چینل پر یہ 2 مولوی آتے ہیں، توصیف الرحمان اور معراج ربانی۔ یہ معراج ربانی کی کلپیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ نور چینل پر جو سعودیہ کا چینل ہے اس میں کیا خرافاتیں ہوتی ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آئیے غوث اور قطب اور ابدال کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ذرا سن لیجیے۔ اللہ اکبر، یہ جذبے پیدا کرو، یہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جذبے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی سودھو صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چکچیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیبیت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے، شیطانوں کی راہ ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، حضرت ابو بکر بڈھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جوان تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بیٹھے تھے اور لوگ مجھ سے سلام کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے تھے، ان سے کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا۔ کتنی سادگی تھی ہمارے نبی کے اندر۔ اور یہ لوگ قطب ہیں، ابدال ہیں، جن کے اندر میں سب کچھ ہے، تصرف ہے، دنیا کو گھما رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں۔ یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجبہ، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے، اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گزیڑا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں۔ اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب، اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ، سنو عقیدہ، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جمدے صوفی کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہ مشائخ ہیں یہ
ابدال، ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے. اللہ تعالیٰ چپ چاپ عرش پہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ. تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں. لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے. یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ. میرے خیال سے باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتب ابدال یہ سب شیطانیت کے درجے ہیں. ایک بات یہ تھی، کتب ابدال یہ سب شیطان ہے. جنید بغدادی، فلاں، منصور حلاج، یہ سب شیطانی ٹولے ہیں. آپ دیکھیے، غور کیجئے آپ اور تصور کیجئے، یہ جاہل لوگ کتنے ڈنکے کی چوٹ پر بزرگوں کو گالیاں بک دیتے، کافر بول دیتے ہیں، مگر کتنے بھولے بیچارے ہمارے سنی جو ان کافروں کو بھی کافر بولنے نہیں دیتے ہمیں. ان کا کہنا ہے کہ ابدال، صوفی وغیرہ یہ جتنے القابات ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے نہیں پڑھے تو ان کا مطلب نہیں ہے. لیکن اس پر میری مستقل بیان ہو چکا ہے سرکار تاج الاولیاء کے عرس کے موقع پر. حج ہاؤس میں جو ہوا تھا اس کی سی ڈی بن چکی ہے، آپ چاہے تو سی ڈی کو حاصل کریں ایس ایچ او کے ممبران سے، اور اس میں دیکھیں گے ابدال وغیرہ کے بارے میں نے پوری حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی ہے. میں یہاں صرف آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے چند حوالے دے دوں گا، وقت آیا تو اس پر پھر طویل گفتگو ہوں گی. یہ حدیث کی مستند ترین کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات. یہ مشکات شریف اس وقت میرے ہاتھ سامنے ہے، یہ آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، یہ مشکات المصابی. یہ حدیث کی مستند ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. چنانچہ اس کتاب کی تیسری جلد ہے، کتاب الفتن، اور اس کے اندر فضیلت کا باب ہے. باب کا جو نام ہے شاید صاحب مشکات نے جو رکھا، ذکر الیمنی و شامی و ذکر اویس القرنی، یعنی یمن کا ذکر، شام کا ذکر اور اویس کرنی کا ذکر. اس باب کے تحت حدیث نمبر 6015ویں حدیث مشکات کی صاحب مشکات نقل کرتے ان شری ابن عبیدین، حضرت شری ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا ذکر اہل الشام عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے شام کا ذکر کیا، ملک شام کا جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے. وکیلا، کہنے والے نے کہا، العنہم یا امر المومنین، اے امر المومنین ملک شام پر لعنت کیجیے، لعنت بھیجیے آپ ملک شام پر. قالا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لا، میں اس پر لعنت نہیں بھیجوں گا. انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول الابدال یقون بالشام، وہاں پر ابدال رہا کرتے ہیں. کہاں پر؟ ملک شام میں. وہم 40 رجولا، ان کی تعداد کتنی ہے ان ابدالوں کی؟ 40. رجولا کلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ، اللہ کے نبی فرماتے ان ابدالوں میں سے جب کسی ایک ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی جگہ دوسرے شخص کو متعین فرما دیتا ہے. رجلین یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب. اور عربی نے فرمایا انہی ابدال کی وجہ سے لوگوں پر بارش برسائی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے صدقے طفیل میں تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے ہو. یہ مشکات کی حدیث ہے، اور ان بیچاروں کو ابدالی کا پتہ نہیں معلوم یہ کیا ہے، یہ سب گڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث کہاں کہاں ہے میں بتا دوں. مسند امام احمد نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جلد 1 صفحہ نمبر 122 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181 حدیث نمبر 1039 اس کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. امام ابو نعیم نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، حلیت الاولیاء کی جلد 3 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 308 پر اس حدیث کو نقل کیا. یہ حدیثوں کی کتاب ہے، جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابدال وغیرہ کا ذکر حدیثوں میں ہے اور مستند کتابوں میں حدیث کی، مگر اس کے باوجود یہ ابدالوں کو، غوث کو، قطب کو شیطان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا آئیے ذرا تھوڑا سا ایک نون کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو نیاز اور نظر کا معاملہ ہے ہمارے بزرگوں کی عقیدت کے لیے، ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ آپ نظر و نیاز پر گفتگو کریں، اس کے جائز اور ناجائز ہونے پر بات کریں،
मगर ये बदबख्तों का लहजा इतना गंदा है कि वो न्याज जो हमारे नजदीक मुकद्दस है, उस न्याज के लिए वो क्या लहजे में गुफ्तगू करते, जरा उसको सुनिए। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जे। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है। वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। तुम डरते हो इनसे दोस्ती खराब हो गई, अरे अगर मुशरिकों से मोहब्बतें बढ़ गई तो रब से दोस्ती खराब हो गई, तो फिर 11वीं का हो या मुहर्रम का हो। पहली बात तो मैंने नहीं देखा कि मुहर्रम में कोई गोश्त बांटता हो, इनके नॉलेज भी बड़ी कमजोर है। मुहर्रम में गोश्त बांटते हुए तो नहीं देखा, अलबत्ता शरबत बांटते हुए देखा है मैंने मुहर्रम के मौके पर, खिचड़ा देखा है बांटते हुए, चलो बिलफर्ज गोश्त भी बांट देता है कोई। तो अब गोश्त बांटते हैं मुहर्रम में या 11वीं का खाना, तो ये सब सूअर से ज्यादा हराम है। अब मैं आपको बताता हूं कि 11वीं है क्या, फातिहा है, और फातिहा का सबूत तो हदीस में है भाई। मैं इसके लिए सिर्फ हदीस पेश करूंगा, पर फिर मुसलसल बयानात आएंगे इंशाअल्लाह दलाइल के साथ। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तो कहते हैं हजरत अनस इब्न मालिक के मेरी वालदा उम्मे सुलैम ने, हजरत अनस की वालदा ने घी लिया और कुछ आटे को जो है मलीदा जैसा बना लिया जाता है, उसमें घी मिला दिया और एक प्याले में रख के कहा कि ये रसूलुल्लाह के पास ले जाओ, और सरकार से कहना कि या रसूलुल्लाह ये उम्मे सुलैम की जानिब से है। और एक रिवायत उसमें यह है कि हजरत इब्राहिम जो रसूलुल्लाह के बेटे थे, उनका इंतकाल हो गया था, उनके इंतकाल के 40 दिन के बाद ये वाक़या पेश आया। तो उम्मे सुलैम ने कहा कि रसूलुल्लाह को दे देना और कहना कि आपके बेटे इब्राहिम के लिए है। चुनांचे अनस इब्न मालिक कहते हैं उन दिनों मैं छोटा था, मैं वो प्याला जिसमें रोटी और घी जो है वो मलीदे की शक्ल में मिला दिया गया था पूरा, उसको सरकार की खिदमत में आया तो बहुत सारे सहाबा इकराम बैठे थे जिनकी तकरीबन तादाद 70 के करीब थी। मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरी वालदा उम्मे सुलैम ने भेजा है और आपकी ये नजर है ये आपके बेटे इब्राहिम के लिए, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो चुका है। तो हदीस के रावी हजरत अनस कहते कि रसूलुल्लाह ने उस प्याले को अपने सामने रख लिया, फिर अपने हाथों को बुलंद किया और कुरान से जहां से जितना चाहा उतना तिलावत फरमाया। बस यही है फातिहा, जितना चाहा उतनी तिलावत किया। और उसके बाद अनस से कहते हैं अनस इस प्याले को उठा और अब मेरे हर सहाबी के सामने रखते जा। हजरत अनस कहते हैं मैं हर सहाबी के पास वो प्याला रखता, नबी पाक फरमाते खाओ इतना खाओ कि शिकम शेर हो जाओ, वो पेट भर खाते, मैं प्याला दूसरे सहाबी के पास रखता, वो पेट भर खाते, फिर प्याला उठा के तीसरे सहाबी के पास, यहाँ तक कि 70 सहाबी से वो फिरकर प्याला रसूलुल्लाह की खिदमत में दोबारा लौट कर आया। अल्लाह के नबी ने उसमें से कुछ तनावुल फरमाया और उसके बाद मुझसे कहा अनस जाओ अब ये जो कुछ बच गया है कि हमारी तरफ से अपनी वालदा उम्मे सुलैम को देना। हजरत अनस कहते हैं कसम उस वहदहु ला शरीक की जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया, मैं हैरत ज़दा था कि जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूं तो तब ज्यादा है। यही है फातिहा। आप खाना वैसे इनको दे दो तो ये खा लेंगे, सट खा लेंगे, क्यों खा लिया, खाना है। और जैसे आप कहे कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये क्या हो रहा है, फातिहा दे रहा हूं, हराम हो गया, शिर्क हो गया। अरे भाई कुरान पढ़ना भी हलाल, खाना खाना भी हलाल, खाने पे कुरान जैसी पढ़ा तेरे नजदीक हराम हो गया, जब तक कुरान नहीं पढ़ा था तेरे नजदीक भी हलाल था। तो मालूम हुआ तुझे खाने से चिढ़ नहीं है, कुरान से चिढ़ है। और अगर जिस चीज पर कुरान पढ़ दिया जाए वो गैरुल्लाह का हो जाता है, तेरे लिए नाजायज हो जाता है, तो सुन फिर हम सूरत पढ़ते हैं और पूरी दुनिया को जो है उसको बख्श देते हैं, पूरी दुनिया के लिए अब सारी दुनिया की चीजें तेरे ऊपर हराम हो जाए। जितने भी जो तालाब है हमारे यहाँ के पानी पिए, जाओ आप पानी पे दुआ पढ़ दो, कहना एक अगर सच्चा तौहीद का मानने वाला है ना, ये नल से जो पानी आता ना उसको मत पढ़ना। क्यों? आमाजीरी के तालाब में फातिहा पढ़ के आया हूं मैं भी। अब देखते इसकी किराने की दुकान में जाना, अनाज के गंज में फातिहा पढ़ के आना, कहा अगर सच्चा तौहीद का ठेकेदार है ना ये अनाज मत खाना। क्यों? वो अनाजों के गंज में जाके फातिहा पढ़ आया हूं मैं। और अगर किसी चीज के सामने कुरान पढ़ देने से वो गैरुल्लाह का हो जाता है तो हमने दुनिया की हर चीज पे फातिहा पढ़ दी। अब अगर ठेकेदार हो तौहीद के तो बगैर खाए पिए जिंदा रहकर बताओ।
تو جہالت ہے کم وقتوں کی. تو یہ عجیب ہے. لیکن میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, مجھے ان کی گستاخی بتانے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوسو کاٹو. ان کے دل جو ہے مہر لگ چکی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہے یہ لوگ. ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہے, سمجھانا آپ کا مقصود ہے میرا, کہ ایسے بد عقیدوں سے ہم کیسے دوستی رکھیں, ایسے بد عقیدوں کو ہم اپنے کیسے گھروں میں لائیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں کی اتنی بےہودگی کے ساتھ گالی بکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہے, اور ہمارے یہاں کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے, قیامت تک ان کے لیے اللہ نے حیات دی. مسترد کتابوں میں ہے یہ بات. اور حضرت خضر اولیاء کرام کی تربیت فرماتے ہیں. اگر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سوانح پڑھے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت خضر نے ان کو ابتدائی منزلوں میں حضرت مخدوم اشرف کو پڑھایا ہے, ابراہیم ابن ادہم کو پڑھایا ہے, سرکار غوث اعظم کی انہوں نے رہنمائی کی ہے. ہر زمانے میں ہر ولی کو حضرت خضر نے رہنمائی کی ہے. مگر آئیے اسی خضر علیہ السلام جو نبی ہے ان کے بارے میں ان بدبختوں کا کیا عقیدہ ذرا سن لیجیے. خضر, ارے یہ خضر نہیں, یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا. خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے, چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد. المہم اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے. لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا, یہ خضر شیطان ہے, یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے, یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے. اب اس پہ کیا تبصرہ کرنا, جب اس بڑے شیطان نے معاذ اللہ ایک نبی کو شیطان بول دیا تو یہ ایمان والا بچہ بھی کیا. چلیے آگے سنیے. لیکن یہ سنانے سے پہلے میں آپ کا عقیدہ جان لوں مجمع کا, اور دیکھیں کتنے لوگ میری بات پہ کہتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا. اللہ کے نبی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چلیے ذرا اب ان کی سنیے. دیتے ہیں یہی نہیں, قبر کے باہر سے بھی آواز آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اس قبر میں, اس قبر کے اندر جو ایک آدمی کے حساب سے کھودی گئی ہے, اس قبر کے اندر حضور باقاعدے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے سب لوگ درود جو پڑھتے ہیں ہم باقاعدے. اندر حضور کیا کر رہے ہیں قبر کے اندر؟ ان سے کوئی پوچھو حضور اندر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں باقاعدے قبر سے آواز آتی ہے. یہ ابراہیم بن شیبان یا شیبان بن ابراہیم, یہ کون ہے؟ ابراہیم بن شیبان جو حج کرنے جا رہے ہیں اور باقاعدے سلام کے جوابات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نومن مٹی کے نیچے دے رہے ہیں, اور یہ نومن مٹی کے باہر سے یہ سن رہے ہیں. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یہ جھوٹ کہاں کمانے والا ہے, اور یہ بدعقیدگی کہاں کمانے والی ہے؟ جھوٹ اگر جھوٹ ہوتی تو کوئی بات ہوتی. یہ بدعقیدگی کی بات ہے, یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے, یہ عقیدے کی بات ہے, عقیدے کی. اس طرح کا عقیدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. معراج ربانی صاحب نے جو ابھی کہا کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے, اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا کہ وہ قبر پہ گئے سلام کیا تو ان کو جو جواب آیا, تو یہ سب بدعقیدگی کی بات ہے, یہ عقیدے خراب کرنے والی بات ہے. مطلب جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب بدعقیدہ لوگ ہیں. تو آپ میں سے جو یہ مانتا ہے کہ غریب نواز گئے اور سرکار نے کہا ہندوستان جاؤ, گفتگو ہوئی, سلام کیا غریب نواز نے, سرکار نے جواب دیا, تو آپ سب بدعقیدہ ہو گئے. اب اس کے بعد آئیے یہ دوسرے صاحب کو سنیے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں, جاؤ مانگو, ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں, اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے, آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے, بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا, کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہے, جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے, کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. اب اس کے بعد آئیے یہ دوسرے صاحب کو سنیے. کچھ لوگوں کو بڑا گمان ہے ان پر, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب اس وقت علم کے بہت بڑے ہمالیہ ہے, یہ ہندو نظم پہ بول سکتا ہے لیکن بریلیوں سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے. ارے بھائی ہندو نظم تو اتنا کمزور مذہب ہے, ہمارے یہاں کا بچہ بھی جا کے ایک ہندو سے بات کر آتا ہے, وہ بیچارے بول دیتے ہیں بھائی آستھا کا سوال ہے, زیادہ بات ہی نہیں کرنا ہے ہم کو. جو لوگ پہلے سرنڈر ہو جاتے ہیں ان سے جا کے یہ ہوشیاری بتا رہا ہے. یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب.
اب آئیے ذرا ان کی نالج سنتے ہیں، اور انتظار ہے کہ ناگپور آئے تو ایس ایچ او کی طرف سے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا جائے اور کہا جائے پنڈتوں سے بہت مناظرہ کیے، کبھی بریلی سے بھی تو مناظرہ کر کے دیکھ، سنیے کیا بول رہے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دا ون ٹو انٹرسیڈ، تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں۔ کم از کم 25 آیتیں۔ شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ اس آیت ہے ان کے پاس جس میں وہ ایک بھی آیت نہیں پڑھا اس نے ابھی تک، اور اس میں سب سے پہلی جہالت دیکھو ذاکر نائک کی۔ میں معراج ربانی کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ اس کا دے دیتا ہوں ذاکر نائک کا۔ اسے سوال پوچھ رہا ہے وہ کہ نبی کے صدقے سے، نبی کے حوالے سے، نبی کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیں گے، ابھی اختیار نہیں ہے نبی کو کہ کسی کو بخشوا دے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ابھی مانگو تو یہ کہتے شرک ہو جاتا ہے، تم نے نبی کو خدا کی ذات میں شریک کر دیا۔ مطلب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی نبی کو اگر مانگے تو شرک ابھی ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ شرک جو ہے توحید بن جائے گا۔ لیکن میں آپ کو چند مستند کتابوں سے بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے مانگنا ہمارا نہیں بلکہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کی سنت رہی ہے۔ چلیے میں کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں، اس کے بعد اس کے جواب میں میرے پاس بے شمار مواد ہے۔ یہ ہے حاکم المستدرک، حدیث کی مستند ترین کتابوں میں سے ہے، امام حاکم کی۔ دوسری کتاب ہے کتاب الشفا، امام قاضی ایاز کی۔ یہ مستند کتابوں کے میں کچھ جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب الشفا، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، میں ابھی حدیث پڑھوں گا وہ۔ یہ الوفا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کو اہل حدیث سب سے زیادہ بڑا امام مانتے ہیں اسماء و رجال کا، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ اور یہ چوتھی کتاب ہے المواہب اللدنیہ۔ اس وقت المواہب اللدنیہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ حدیث، امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کے سارے اسناد، سارے راوی سچے۔ یہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم سے لرزش واقع ہو گئی، قالا تو حضرت آدم نے کہا یا ربی اسألوک بحق محمد لما، اے پروردگار اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور اس محمد کے حق سے، ان کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، غفرتا لی، کہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا جبکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ قال، حضرت آدم نے کہا لأنک یا ربی لما خلقتنی بیدیک، اے پروردگار تو نے اپنے دستے قدرت سے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی و روحی کا، اور پھر اپنی جانب سے مجھ میں روح ڈالی، عرفات و راسی فرعیت علی قوم العرش مکتوبہ، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں ایک چیز کو لکھا ہوا پایا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کلمہ طیبہ کو دیکھا، فعلمت انک لم تزف الی اسمک الی حب الخلق الی، تو میں نے جان لیا کہ جس کو مجھے علم ہو گیا، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے رکھا تو اس سے کتنی محبت فرماتا ہوں گا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدقتا یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، انہ لا احب الخلق الی وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، جو بھی محمد کے وسیلے سے مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقَكَ، اور اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کیوں پیدا نہ کرتا؟ تو سب سے پہلے وسیلے سے کس نے مانگا؟
حضرت آدم علیہ السلام نے. آئیے بخاری شریف، یہ بخاری شریف کی جلد اول ہے اور اس کا باب ابواب الاستسقاء یعنی پانی مانگنے کا بیان. امام بخاری نے اس باب کے تحت بہت ساری حدیثیں لائی. حدیث نمبر 953 اس کے اندر وہ پوری سند کے ساتھ، پوری سند ہے، میں سند پڑھوں گا وقت ہو جائے گا، یہاں تک کہ پوری سند صحابی رسول حضرت انس ابن مالک تک پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا کہت تسقى بالعباس ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آتے، حضرت عباس کو ساتھ میں لے لیتے اور فقالا، پھر وہ یوں کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا. کہتے ہیں پروردگار جب تیرا نبی ہم میں بظاہر موجود تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. مطلب صحابہ کرام نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، ہم تیرے نبی سے وسیلہ طلب کرتے تیری بارگاہ میں اور تو ہمیں پانی عطا کر دیتا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ النَّبِيِّينَ، اے رب کائنات اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے تیری بارگاہ میں. فَاسْقِينَا، تو ہم پر پانی برسا دے. قالا، راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ